बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपकी मुतल्ला इस्लाम की टीचर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए बेशुमार निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने के लिए दिलो दिमाग अता की हैं। कायनात में बेशुमार चीज़ें हैं जो इंसान को गौर व फिक्र की दावत देती हैं। कुछ लोग इन चीज़ों पर गौर करते हैं और हकीकत को पा लेते हैं इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कायनात की चीज़ों का कोई बनाने वाला है। उम्मीद है आप उन्वान पहचान गए हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ। बच्चों, आज हम इस्लामियात के पहले सबक अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे। चलें पढ़ाई करते हैं। मौसम बहार में जब पौधों पर फूल खिलते हैं तो इन फूलों पर एक छोटी सी मक्खी उड़ती नजर आती है। ये बहुत बड़ी सरगर्मी से फूलों का रस चूस रही होती है। इसको शहद की मक्खी कहते हैं। देखने में तो ये एक मामूली सी मक्खी है, मगर हकीकत में ये इंसान के लिए इंतहाई अहम खिदमत सरअंजाम देती है। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में कहता है कि अगर कुर्रे अर्ज़ यानी ज़मीन से शहद की मक्खी का वजूद ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल तक जिंदा रह सकता है। साइंसदानों को तहकीक और गौर व फिक्र से ये भी मालूम हुआ कि पौधों और फसलों में ज़ेरगी पॉलिनेशन का 70% हिस्सा शहद की मक्खी सरअंजाम देती है और 90% इंसानी खुराक भी इसी अमल की वजह से पैदा होती है। हशरातुल अर्ज में से सिर्फ यही एक जानदार है जिसकी तैयार करदा ग़िज़ा इंसान खाता है। ये ग़िज़ा शहद है, जो कि एक लजीज और नहायत मुफीद चीज़ है। ये बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा भी है। शहद ऐसी ग़िज़ा है जिसे दुनिया की किसी जदीद तरीन लेबॉर्ट्री में भी तैयार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सिर्फ शहद की मक्खी को अता की है कि वो फूलों और फलों के रस से बेमिसाल ग़िज़ा तैयार। प्यारे बच्चों, आपने इर्द गिर्द देखा होगा तो कितनी बेशुमार अल्लाह ताला की मखलूक है। दो हैकल जानवर, रंग रंग के परिंदे और मछलियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और दीगर लातादाद इक़साम के जानवर और पौधे हैं। इन ही में से एक नन्ही सी मखलूक जो है वो शहद की मक्खी है, जो कहने को तो एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन जब हम इसके काम के तरीक़ेकार पर गौर करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बच्चों, पौधों पर फूल खिलते हैं और फिर फूल बीज में तब्दील हो जाता है और फिर फल तैयार होता है। लेकिन अगर शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक ज़ेरगी का अमल ना करे तो बीज नहीं बनते। एक शहद की मक्खी, ये देखें, इसके ऊपर पोलन लगा हुआ है। जब ये पौधों पे बैठती है, जब ये दूसरे फूल पर जाकर बैठती है तो पोलन उस फूल पर भी लग जाता है और इस तरह से ये पॉलिनेशन कहलाता है। बच्चों, मक्खी के पेट में फूल का रस जाता है और शहद में बदल जाता है। बच्चों, सारी दुनिया के इंसान और साइंसदान शहद का एक कतरा भी नहीं बना सकते। एक चम्मच कतरा शहद की मक्खी का जिक्र करते हुए फरमाता है, वअौहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूदन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फस्लुकी सुबूला रब्बिका ज़ुलूलन यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नासी इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तर्जुमा, और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि तू पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के बनाए हुए घरों में छत्ता बना, फिर हर फल का रस चूस और अपने रब के हमवार किए हुए रस्तों पर चलती रह। इस शहद की मक्खी के पेट में से एक मशरूब निकलता है जो मुख्तलिफ रंगों का होता है और इसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए निशानी है। आइए गौर करें कि इस छोटी सी मक्खी को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा है। हर छत्ते में एक मलका होती है। सब मक्खियाँ
اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا مہذب معاشرے جیسی ہے۔ شہد کی مکھی سے 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں سے 10 رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں مگر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے اور مفید پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ گندے اور بدبودار پھولوں پر نہیں بیٹھتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں کہ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھولوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا رس۔ پیارے بچوں، آپ نے شہد کی مکھی کے چھتوں کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ یہ اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہمیشہ کبھی بھی نیچی جگہ پہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے حکم ہے ان کو کہ یہ اونچی جگہوں یعنی پہاڑوں پر اور درختوں پر اور گھروں کی چھتوں پر اپنا گھر بنائے تاکہ کوئی بھی اس کے چھتے کو نقصان نہ پہنچا سکے اور کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اللہ پاک نے اس کے لیے فضا میں راستے آسان کر دیے۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہے نا، کبھی شہد کی مکھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے۔ بیٹا، یہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے 50,000 کلومیٹر تک سفر کرتی ہے، لیکن مجال ہے جو کبھی بھی کوئی شہد کی مکھی اپنا راستہ بھولی ہو۔ اللہ پاک نے اس کو یہ راستے سمجھائے ہیں اور اس کے لیے یہ راستے متعین کر دیے ہیں اور آسان کر دیے ہیں تاکہ وہ اپنے راستے پر جائے اور پھر واپس اپنے چھتے تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یخرج من بطونہا، اور ہم نے اس کے بطن سے شرابن، ایسی چیز تیار کی ہے جو کہ انسان پیتے ہیں، جو مختلف کلر کا ہوتا ہے۔ کبھی یہ زردے رنگ کا ہوتا ہے، کبھی یہ لال ہوتا ہے اور کبھی سفید ہوتا ہے۔ بچوں، پھولوں، سبزے اور فروٹ کا جو شہد ہوتا ہے وہ اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اس حساب سے۔ شفاء للناس، اور ہم نے اس کو لوگوں کے لیے شفا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، مکھیاں جو ہے شہد کی، وہ ایک منظم ٹیم کی طرح کام کرتی ہے۔ ان میں کچھ پہرے دار مکھیاں ہوتی ہیں اور ان کی سب کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے جو کہ یاسوب کہلاتی ہے۔ اس نے کچھ پہرے دار مکھیاں رکھی ہیں جو کہ باہر چھتے کی حفاظت کرتی ہیں تاکہ کوئی بھی خراب رس لے کے مکھی اندر نہ آنے پائے۔ اس کو ملکہ یاسوب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، یاسوب مکھی جہاں بیٹھتی ہے باقی مکھیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ عائش بالکل برابر ہوتی ہے، ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا، گویا ان کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہے۔ دیکھیں ذرا اس مکھی کو کہ کتنے منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ بچوں، شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور ایک عظیم نظام ہے کہ کوئی اور ایسا کیڑا مکوڑا نہیں ہے جو ایسا گھر بنائے جیسے کہ شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اس کا گھر نہ مثلث ہے، نہ ہی مربع ہے اور نہ مخمس ہے، وہ تو مسدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اگر ہم پرکار سے پیمائش کریں تو تمام کھانے برابر ہوں گے، ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے ہیں۔ مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا بھی وہی سکھاتا ہے۔ انسان کو عقل، فہم اور شعور بھی اسی نے دیا ہے۔ انسان اسی عقل اور شعور کی بدولت دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مخلوق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات پر مسلسل غور کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور پھولوں کی پہچان کے لیے 170 ہاتھ سے اینٹینا دے رکھے ہیں جن کی مدد سے یہ جانتی ہے کہ کون سے پھول کا رس مفید ہے اور کون سے پھول کا رس نقصان دہ ہے۔
پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان کو بنایا، اور اس کو عقل و شعور عطا کیے تاکہ انسان کائنات پر غور و فکر کرے اور اپنے حقیقی رب کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، فرمایا کیوں؟ یقیناً آزمائش کے لیے۔ پھر فرمایا، اور اگر تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آتا تو کائنات کی چیزوں پر غور کرو۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے وجود کی اور میری طاقت کی گواہی دے رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ہی زمین سے مختلف اقسام کے اناج، پھل، سبزیاں اگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ریسرچ کرو، غور کرو، زمین کو کس نے عقل دی؟ گوبر، پانی، مٹی کس طرح کی چیزیں پیدا کر رہی ہے؟ اس کو کس نے عقل دی کہ اگر انار کا بیج بویا جائے تو انار اس کی جگہ آم کیوں نہیں نکل آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس چیز کا زمین میں بیج بویا جائے وہی پھل نکلتا ہے۔ دیکھیں، ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا، سمندر کی لہریں، پہاڑوں کا زمین پر مضبوطی سے کھڑے رہنا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ امید ہے آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ سبق کی بلند خوانی کریں، صفحہ نمبر 4 کی مشق کرتے ہیں۔ چلیں دیکھیں بچوں، دیکھیں سوال نمبر 1 ہے اس کا، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کو جو کوشچن دیے گئے ہیں اس کے نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک درست جواب ہے اور درست جواب پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ الف، شہد کی مکھی پھولوں سے چوستی ہے۔ شہد، خوشبو، رس، شبنم۔ جو درست جواب ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اسی طرح بے دیکھیں، اگر کرۂ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ صرف 2 سال، صرف 3 سال، صرف 4 سال یا صرف 5 سال؟ جیم، شہد کی مکھی پودوں اور فصلوں میں زرگی کا عمل سر انجام دیتی ہے 70%، 80%، 90% یا پھر 100%؟ دال، شہد کی مکھی پابند ہوتی ہے محافظوں کے حکم کی، اپنی مرضی کی، ملکہ کے حکم کی، اصولوں کی؟ ہے، شہد کی مکھی کے چھتے کا ہر خانہ ہوتا ہے گول، مثلث، چکور یا مسدس؟ نمبر 2 دیکھیں، خالی جگہ پر کریں۔ الف، چھتے کی تمام خانوں کی پیمائش بالکل ڈیش ہوتی ہے۔ بے، شہد کی مکھی اپنا کام ڈیش کی عمر سے شروع کر دیتی ہے۔ جیم، 90% انسانی خوراک اسی ڈیش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف ڈیش کی۔ چلے بیٹا، یہ تمام مشق جو ہے آپ اچھے طریقے سے کریں اور صحیح جواب لکھیں۔